अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि संदल के दरख्त लगाकर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये वही संदल है जो पुष्पा फिल्म में जिसको दिखाया गया था और उसे चंदन की लकड़ी कहा जाता था, और वहां पे भी ये करोड़ों रुपए की बातें थी। और यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर अब कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, और एग्जैक्ट क्लेम ये है कि 1 एकड़ जमीन के ऊपर 400 दरख्त अगर संदल के लगाए जाएं तो आप अरबों रुपए के मालिक बन सकते हैं। जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त जनाब DFO जेलम, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जेलम, जनाब सुधीर मुगल साहब से इसके मुतालिक पूछा जाए कि आखिर ये कौन सा ऐसा दरख्त है, ये कौन सा ऐसा कारोबार है। तो जनाबे वाला, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि अगर संदल ही अरबों रुपए कमा कर देगा ये दरख्त, तो लोग कारोबार क्यों कर रहे हैं? कोई रेस्टोरेंट क्यों बना रहा है? कोई तजारत क्यों कर रहा है? कोई जनाब इंडस्ट्री क्यों लगा रहा है? सब यही करें, अरबों रुपया कमाएं। ये इसकी मुझे साइंस तो समझाएं कि कैसे संदल जो है वो 1 एकड़ में लगाकर अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया सर, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जितने हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं वो आप बड़ी खूबसूरती से उनको हाईलाइट भी करते हैं और लोगों की आगाही भी करते हैं। सर थैंक यू। संदल बेसिकली ये दरख्त है इंडिया का, श्रीलंका का, मलेशिया का, ये उन मुल्कों का दरख्त है, ये हमारा लोकल ट्री नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं होता। अभी एक रिसर्च मैंने पढ़ी 1985 में, वो रिसर्च की गई थी कराची में। संदल का दरख्त पाकिस्तान की जो सरज़मीन है इसमें बतौर दरख्त कामयाब है, लेकिन मुझे लिटरेचर में किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि संदल जो है वो अरबों रुपया आपको कमा के देगा। लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ तो रियलिटी होगी ना, जो अरबों कह रहा है तो कुछ तो उसमें हकाइक हों। अच्छा, इसकी या सारा झूठ तो नहीं हो सकता? इसकी जो मैंने स्टडी की है, कैलकुलेशन की है, वर्ल्ड वाइड एक दरख्त जो है वो आपको 15 से 20 सालों के अंदर, 15 से 20 सालों में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए दे जाता है, लेकिन उसके लिए आइडियल कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये आज के दौर में है कि आज से किसी ने 20 साल पहले लगाया था तो वो आज 10 से 15 लाख कमा सकता है। 10 से 15 लाख कमा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तान में क्या संदल के ऊपर कोई रिसर्च हुई है, क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास मौजूद है। अब संदल की लकड़ी या कोई भी लकड़ी होती है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं सैप वुड और एक को कहते हैं हार्डवुड। सैप वुड बेसिकली बाहर की हल्की रंग वाली तय होती है, जो कदरन सफ़ेद, जो अंदर वाली तय को फूड और बाकी चीज़ें सप्लाई करती है। अंदर वाली तय होती है गहरे रंग की। अब ये संदल के केस में ब्राउन कलर की होगी, रेडिश कलर की होगी। तो वो जो रेडिश कलर का मटेरियल है बेसिकली वो काबिल इस्तेमाल और मुफीद मटेरियल होता है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि क्या पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की मौसम के हालात जो हार्डवुड है उसको सपोर्ट करेंगे? इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक कोई रिसर्च नहीं है। यानी और अच्छा भी हो सकता है दूसरे मुल्कों से, और कमज़ोर भी हो सकता है। अच्छे वाली जो है ना, देखें जो प्लांटेशन है, दरख्त हैं, वो डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर। अब पाकिस्तान में 9 किस्म के जंगलात हैं, 9 दरख्तों की जंगलात की किस्में हैं पाकिस्तान में, जो कराची से शुरू होती है और स्कर्दू ग्वादर तक जाती है। हर दरख्त को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए एक ख़ास मौसम, एक ख़ास बारिश, उसके अलावा एक ख़ास क्वांटिटी धूप की, एक ख़ास किस्म की हवा चाहिए होती है। जैसे चीड़ का दरख्त है, हमारे मरी में होता है, उसके अलावा कोटली, सतियाँ, करोर, लेतराड़ में होता है। वही चीड़ का दरख्त जब हम जेलम में लगाएंगे वो दरख्त तो हो जाएगा, लेकिन उस दरख्त के अंदर जो रिप्रोडक्शन की, अपने आप को बढ़ाने की, अपने जो उसके बीज हैं उससे नए पौधे बनाने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो जाती है। वो नहीं आगे रिप्रोड्यूस करता। एक दरख्त लगा रहेगा, एक दरख्त लगा रहेगा। और ऐसे कई दरख्त हैं जो हमने देखे हैं जो अकेले के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में दरख्त हो रहे हैं, उनकी कामयाबी तो रिसर्च से प्रूव हो गई कि ये दरख्त कामयाब है, लेकिन उस दरख्त से प्रोडक्शन कितनी आएगी उसके हमारे पास, यानी वो हमारी नेचर को अडॉप्ट करता है ना। अच्छा, इससे मुझे एक और सवाल याद आ गया। हमने 70 की दहाई में शाहतूत लगाए थे बड़े इस्लामाबाद के अंदर, तो ग्रीनरी हो कुछ जल्दी जल्दी आ जाता था, और फिर बाद में उतनी स्पीड से उखाड़े भी। तो कह रहे थे कि यार ये सारी जो पोलन एलर्जी है और ये सारी चीज़ें इससे पैदा हो रही है।
تو یہ سندل کے کیس میں ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب تک اس کے اوپر پراپرلی ریسرچ نہیں ہوتی کہ اس کی ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ سوٹیبلٹی کیا ہے، کیا یہ کل ہمارے لیے ہیزرڈیس تو نہیں ہو جائے گا، ہمارے لیے ویڈ تو نہیں ہو جائے گی، جب تک یہ سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے کوئی اس کی خصوصیات بتائے نا سندل؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ نے پیپر ملبری کی بات کی نا، وہ بالکل حقیقت ہے کہ 70s یا 60s کی دہائی میں اسلام آباد کو اس سے بھر دیا گیا۔ آج وہی پیپر ملبری ہم نکال رہے ہیں کیونکہ وہ ریسرچ اورینٹڈ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کی جو آڈینس ہے، ہماری جو قوم ہے، ہم نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ۔ قصے کہانیوں یا متس کے اوپر میں بالکل آپ کی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو نہیں کروں گا۔ میری جو آج جو میں نے اسٹڈی کیا ہے سندل کے بارے میں، ایک سندل کا درخت 15 سے 20 سالوں بعد پاکستانی کرنسی میں 10 سے 15 لاکھ روپے دے کے پھر بھی 400 جو درخت ہوں گے وہ اربوں میں نہیں جائے گا، اربوں میں نہیں جائیں گے، وہ 30-40 کروڑ 30-40 کروڑ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارا کلائمیٹ اس کو سوٹیبل نہیں ہے، اس کی ہمارے کلائمیٹ کے ساتھ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں۔ کس علاقے میں لگ سکتا ہے سندل آپ کی ریسرچ؟ اچھا، جو ریسرچ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو صدرن پنجاب ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، کراچی اور اس کے الائڈ ایریاز ہیں وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، جہلم میں بھی اس کو ٹرائل بیس پہ کیا جا سکتا ہے۔ اب میری ایک سجیشن ہے، ایک ریکمنڈیشن ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر آپ نے سندل کی لوگوں سے متاثر ہو کے، انٹرویو سے متاثر ہو کے سندل کی طرف جانا ہے، ضرور جائیں، لیکن ٹرائل بیسس کے اوپر، ہاں ایک مکمل انویسٹمنٹ بنا، مکمل انویسٹمنٹ پہ نہ جائیں، 10-15 سال اس کو آبزرو کریں کہ 15-20 سال کی بات ہے، بالکل ایسی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی انویسٹمنٹ انوالو ہے۔ اچھا یہ درخت لگے گا کیسے، خوراک کیسے، اور ایک اپنی سائنس ہوتی ہے ایک پوری درخت کی، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیسا درخت ہے، اس کی نیچر کیا ہے؟ اچھا، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سندل کے لیے جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے، پہلے تو ٹیمپریچر کی بات کریں، وہ 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہمارا ٹیمپریچر جا رہا ہے 50 تک۔ اس کے لیے پھر پریکاشنری میئر ہیں کہ اس درخت کو، سندل کے پودے کو آپ نے شیڈ پرووائڈ کرنا ہے۔ ایک آپ کا پورے علاقے کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک آپ کا مائکرو، جیسے اس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ مائکرو کلائمیٹ ہے، اس درخت کا آپ نے مائکرو کلائمیٹ شیڈ کے ذریعے مینٹین کرنا ہے، اس کو پانی دینا ہے۔ جب اس کو پانی دیں گے تو ٹیمپریچر آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو کے اس کی رینج میں آ جائے گا۔ دوسرا، ہم لوگ فال کرتے ہیں سیمی ایرڈ زون میں، یعنی ہمارے پاس بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ جو چندن کا درخت ہے یا جو سندل کا درخت ہے، اس کے لیے 700 سے 1000 ملی میٹر تک بارش چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر بارشیں کم بھی ہو رہی ہیں، آپ اس کو اریگیشن دیں، پانی دیں، اس سے اس کی پانی کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تھرڈ، ایک بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے آپ کا پیراسائٹل ایفیکٹ۔ اچھا یہ پیراسائٹل ہے؟ یہ سیمی پیراسائٹل ہے۔ پہلے ذرا میری آڈینس کو سمجھائیں پیراسائٹل ہوتا کیا ہے؟ سیمی پیراسائٹل سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی خوراک کے لیے کسی نہ کسی ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پہ اس پودے کو آپ لگائیں گے، اس کے ساتھ ایک اور پودا لگائیں گے۔ وائرس ہوتے ہیں، کسی انسان پہ آگے بیٹھا ہوا انسان کو ہی کھانا شروع کر دیا، جیسے وہ ایک بیل ہوتی ہے، آکاش بیل، وہ لگائیں تو وہ جس پہ لگتی ہے اسی کو کھا جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ کس کو کھائے گا؟ اس کے ساتھ ہمارے لوکل، جیسے کراچی میں جو ریسرچ ہوئی، انہوں نے نیم کو استعمال کیا، اس پودے کے ساتھ نیم لگایا، ایک یہ لگائیں، ساتھ ایک لوکل پودا لگائیں۔ سندل کا جو درخت ہے، اس کی جو روٹس ہیں وہ دوسرے پودے کی روٹس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور جڑنے کے بعد اس سے بھی یہ خوراک لیتی ہیں۔ تو جب تک اس کا ہوسٹ پلانٹ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوگا، یہ پودا کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، واہ جی واہ، یعنی سندل قربانی مانگتا ہے۔ تو یہ تو بڑی دلچسپ بات ڈی ایف او صاحب نے بتائی ہے۔ اصل میں یعنی اس کا کل نتیجہ اگر ہم یہ نکالیں تو ابھی تک یہ ایک تجرباتی کہہ لیں نوعیت کا ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی مل سکتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا نیچر، کیونکہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کرنے والی چیزیں پاکستان میں ایکسٹریم ویدر ہیں، کیا پتہ جہلم میں برف باری ہو جائے، کیا پتہ اتنی گرمی بڑھ جائے کہ ہمارا باہر نکلنا محال ہو جائے۔ بالکل ایسے میرا خیال ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر آپ جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ والی چیزیں ہیں وہ مشکل۔ اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر بڑا انوالو ہے سندل کے اندر، کہ جہاں پہ کورا پڑتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا یہ۔ دوسرا، میں نے کافی سرچ کیا ہے، 2-4 پوسٹوں کے علاوہ یا 2-4 ریفرنس کے علاوہ، مجھے جو ہماری مین ہب ہے
پاکستان میں نرسریز کا وہ پتوکی ہے. پتوکی سے KPK میں مردان وہ بھی ایک مین ہب ہے, گلی باغ ایک مین ہب ہے KPK میں. میں نے ان نرسریوں سے پتہ کیا, مجھے کہیں پہ بھی سندل کے پودے وہاں پہ نظر نہیں آئے. اچھا, تو اٹ مینس کہ آپ کو امپورٹ کروانے پڑیں گے. آپ کو یا پودے امپورٹ کرنے پڑیں گے یا آپ کو سیڈ امپورٹ کرانا پڑے گا. 4 مہینے بھی پودا نکالنے کے لیے لے سکتا ہے جب آپ اس کی سیڈ کی آئیڈیل کنڈیشن اس کو پرووائڈ کریں گے. اوئے ہوئے ہو, تو پھر تو سیڈ کے اندر پھر آپ کو وہ ریشو بھی دیکھنی پڑے گی ان کی فرٹیلائزیشن. اس کے لیے ہر طرح کا کلائمیٹ کنٹرول کنڈیشن میں کر کے سندھ والوں نے, جو کراچی کے ہیں, انہوں نے ریسرچ کی تھی. تو آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی, اور سب سے ضروری یہ ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا میں سندل سے جو آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, جو مین جو ایکسٹریکٹ ہے اس سے جس سے انکم ہوتی ہے, وہ لکڑی کا 5 سے 7% ہے. اب کیا وہ 5 سے 7% ہمارے ماحول میں ہمیں ملے گا, یہ کوشچن مارک ہے. جو ریسرچ اورینٹڈ زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈیفوزا, زیادہ ہونے کے چانسز نہیں ہے کیونکہ اس کی وہ آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. تو یہ 5 سے 7% اس کا ہمارا مطلب ہے جو آئیڈیل کنڈیشن تھی وہ پشپا میں ہی تھی. پشپا میں کہہ لیں, چونکہ انڈیا کا نیٹو ٹری ہے یہ. تو نہیں وہ وہاں پہ تو ظاہر علاقے بھی ایسے ہیں, وہ جن علاقوں میں وہ فلم شوٹ بھی ہوئی وہ علاقے ظاہر ہے ایسی کنڈیشن کے ہیں بھی. لیکن اب میں مختصراً جو بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے اس طرح کا, ویڈیوز کو متاثر ہو کے, تو تجرباتی طور پر ضرور کریں, اچھی بات ہے کریں. لیکن یہ سب سے پہلی چیز یہ آپ کے 15 سے 20 سال کا ہے گا. دوسری چیز یہ آپ کو ارب پتی نہیں کروڑ پتی بنائے گا 20 سال بعد. ٹھیک ہے سر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے یہ ایسا نہیں بن سکتا کہ یہ خود بخود آپ کا وہ باغ جو ہے وہ گرو کرے, وہ جنگل گرو کرے. ایسا نہیں ہے, آپ نے خود ہی اس کو دیکھنا ہے. اچھا, یہ جو آصف بھائی کروڑوں والی بات ہے نا, یہ ابھی بھی ڈاؤٹ فل اس ٹائم تک ہے جب تک اس کے اوپر پراپرلی ایک ریسرچ نہیں آ جاتی. اچھا جی, DFO صاحب تو کروڑوں میں نہیں مان رہے. میں کہہ رہا تھا نہ ہی عوام کا دل ٹوٹے. تو گزارش یہ ہے پاکستان کی عوام سے کہ آپ جس بھی علاقے میں ہیں, چاہے آپ اس وقت ملتان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ ہمیں مری سے دیکھ رہے ہیں, گلگت بلتستان سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ ہمیں بلوچستان, آپ جس بھی علاقے میں ہیں, اگر آپ کے پاس رقبہ ہے اور آپ اس کے اوپر فروٹس لگانا چاہتے ہیں, آپ ٹریز لگانا, کوئی جنگل بنانا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, متعلقہ آپ اپنا جو آپ کا فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے جو ایسے لوگ ہیں جو رسپانسبل ہیں فار ریسرچ اور رسپانسبل ہیں فار پلانٹیشن, ان لوگوں سے مشورہ کریں. یہ لوگ یہاں پہ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہیں. ابھی DFO صاحب نے جہلم کے اندر ایسی متعدد سائٹس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پودے لگا کر جو ہیں لوگوں کو ابھی ان کے جنگل, ان کے باغ آباد کر کے دیا ایک سرکاری اسکیم کے تحت بھی. وہاں پہ بھی ہم وزٹ کریں گے, آپ کو دکھائیں گے. لیکن وہ سارے وہ ٹریز ہیں جو اس انوائرمنٹ کے اندر کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں مانگتے, بلکہ وہ اس کی نیچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور خود بخود گرو کرتے ہیں اور ریپروڈیوس کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے سسٹم, جو ایکو سسٹم کا حصہ بن جانا. یعنی آپ اس سسٹم کو, آپ کے درخت بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ کی سردردی بھی کم ہوتی ہے. تو بہت لمبی باتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, معلومات بہت قیمتی تھیں, بہت انسائٹ فل, اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا. ویڈیو کو اس لیے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے اصلی معلومات جا سکے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں سر. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.